बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ तस्लीम अहमद साबरी और आप प्रोग्राम देख रहे हैं आदम से ख़ातम तक। नाज़रीन किराम, गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिज़ात और उससे जुड़ी करामात और मोजज़ात का तज़किरा किया था। आपको याद होगा कि जनाब हलीमा सादिया हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिज़ात के 2 साल मुकम्मल होने पर दिल पर यूं कहिए कि पत्थर रखकर उन्हें वापस वालिदा मोहतरमा सैयदा आमिना की खिदमत अक़दस में लेकर आई थी। दिल तो तैयार नहीं था, लेकिन हस्बे वादा बच्चे को वापस लाना भी जरूरी था। दाई हलीमा की किस्मत देखिए कि उन दिनों मक्के में एक खतरनाक वबा फैली हुई थी। गोया यूं समझिए कि दाई हलीमा की किस्मत जाग उठी। हजरत सैयदा आमिना से झिझकते झिझकते फरमाया कि बच्चा अभी कमसिन है, शहर में बीमारी आम है, वबा फैली हुई है, इजाजत हो बच्चे की बेहतरी के लिए मजीद कुछ अरसा इसे खुली फजाओं और खालिस बदवी माहौल में मैं रख लूं। जनाब सैयदा आमिना का दिल अपनी इकलौती औलाद से मजीद जुदाई के लिए मान तो नहीं रहा था, मगर फिर बच्चे की जिंदगी और बच्चे की बेहतरी के ख्याल से 2 साला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीने के साथ लगाकर और चूम कर दोबारा रज़ाई माँ की गोद में डाल दिया। बीबी सादिया हलीमा शादा और फरहा उस बरबाबरकत बच्चे, बल्कि यूं कहिए कि पूरी कायनात के हुस्न को गोद में लिए वापस चल दी। नाज़रीन किराम, जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई माँ के घर मौजूदगी से बरक़ात फ़यूज़ात की गोया बारिश शुरू हो गई। बच्चा सिर्फ अहले खाना के लिए ही नहीं, बल्कि तमाम कबीले, पूरे इलाके के लिए शिफा, रहमत और बरकत का बायस बन गया। अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन मुबारक भी आम बच्चों से कतई मुख्तलिफ गुजरा। अल्लामा ज़ैनी दहलान हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत करते हैं कि हज़रत हलीमा सादिया ने फरमाया कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्र में कुछ बड़े हुए तो गाहे बगाहे घर से बाहर तशरीफ ले जाया करते। बच्चों को खेल कूद में मसरूफ देखते, मगर आप हमेशा खेल और कूद से किनारा कश रहते। एक दिन आपने मुझे फरमाया कि माँ, मैं अपने बहन भाइयों को दिन के वक्त अपने आसपास नहीं देखता, इसकी क्या वजह है? आपके एक रज़ाई भाई और 2 रज़ाई बहनें थी, उनके नाम अब्दुल्ला, अनीसा और शीमा थे। हज़रत हलीमा ने जवाब दिया कि मेरी जान आप पर निसार हो जाए, मेरे तीनों बच्चे सारा दिन हमारी भेड़ बकरियां चराते हैं और शाम को घर वापस आते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे भी उनके साथ भेजा करें। उसके बाद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह के वक्त खुशी खुशी अपनी रज़ाई बहन भाइयों के साथ जाया करते और शाम को मसरूर घर वापस तशरीफ लाया करते। एक दिन हस्बे मामूल आप अपनी बहनों और भाई के साथ भेड़ बकरियां चराने गए हुए थे, लेकिन खिलाफे मामूल दोपहर के वक्त आपका रज़ाई भाई अब्दुल्ला हाँफता कांपता हुआ घर लौटा। उसके चेहरे से पसीने के कतरे बह रहे थे। उसने मुझसे कहा, अम्मी जान, अब्बू जान, मेरे भाई मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढो। मुझे डर है कि जब तक तुम उन्हें तलाश नहीं कर लोगे तो वो यकीनन आलम बाला को कूच कर चुके होंगे, परेशानी के आलम में। दाई हलीमा कहती हैं कि मैंने पूछा कि क्या मामला है। उसने कहा कि हम चिरागाह में खड़े थे कि अचानक एक शख्स आया। उसने हमारे दरमियान से हमारे भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाया और पहाड़ की चोटी पर चढ़ गया। हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इधर उधर देखते रहे। फिर उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शिकम मुबारक को नाफ मुबारक तक शक कर दिया। उसके बाद मुझे मालूम नहीं कि उनके साथ क्या हुआ। नाज़रीन किराम, इस मौके पर हज़रत हलीमा सादिया ने बयान फरमाया कि फिर मैं और मेरा खावंद
دوڑتے دوڑتے وہاں پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پہاڑ کی چوٹی پر تشریف فرما ہیں اور آسمان کی طرف مسلسل دیکھ رہے ہیں۔ لیکن یہ کیا، پریشان ہونے کے بجائے آپ مسکرا رہے ہیں۔ میں آپ پر جھکی چشمان اقدس کے مابین بوسہ دیا اور عرض کیا کہ میری جان آپ پر نثار ہو جائے۔ کس چیز نے آپ کو خوف زدہ کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں بالکل خیریت سے ہوں۔ میں کھڑا تھا کہ میرے پاس 3 افراد آئے، ایک کے ہاتھ میں چاندی کا آفتابہ تھا، دوسرے کے ہاتھ میں زمرد کا تشت تھا۔ انہوں نے مجھے پکڑا اور پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے۔ ان کی کوشش بڑی تعجب خیز تھی۔ انہوں نے مجھے زمین پر لٹایا، میرے پیٹ کو ناف تک شک کیا۔ میں ان کی طرف دیکھتا رہا۔ اس عمل کے دوران مجھے نہ کوئی تکلیف ہوئی ہے، نہ کوئی درد محسوس ہوا۔ ناظرین کرام، شق صدر سے متعلق طبقات ابن سعد میں بھی تحریر ہے کہ محمد بن عمرو اپنے اصحاب سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 4 برس ہوئی تو اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ وہ باہر نکل جایا کرتے تھے، اور یہ جگہ ان کے محلے کے ان کے گھر سے کچھ زیادہ دور نہیں تھی۔ اس مقام پر 2 فرشتوں نے آ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکم مبارک چیر کر ایک سیاہ دھبا نکال کر اس کو پھینک دیا اور سونے کے ایک تشت میں رکھ کر برفاب سے شکم کو دھویا گیا۔ ناظرین کرام، امت کے 1000 آدمیوں کے برابر کر کے آپ کو تولا گیا تو آپ ہی بھاری ٹھہرے۔ ایک فرشتے نے دوسرے سے مخاطب ہو کر کہا کہ جانے دو بھائی، اگر تمام امت کے ساتھ وزن کرو گے تب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پلہ ہی بھاری ہوگا۔ علامہ زینی دہلان ایک اور روایت میں بیان کرتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھر واپس لے آئیں۔ ابھی 2 یا 3 ماہ ہی گزرے تھے کہ ایک دن پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رضائی بھائی عبداللہ دوڑتا ہوا آیا۔ انہوں نے حضرت حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر کو بتایا کہ میرے اس قریشی بھائی کو 2 آدمیوں نے پھر پکڑ لیا ہے۔ انہوں نے سفید کپڑے پہن رکھے ہیں، انہوں نے میرے کریم بھائی کو لٹایا ہے، ان کے پیٹ کو چاک کیا ہے اور شکم مبارک میں اپنے ہاتھ ڈال دیے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں اور اس کا باپ دونوں گھبرا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دوڑتے ہوئے آئے۔ ہم نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں کھڑے ہوئے تھے۔ آپ کا رنگ مبارک متغیر تھا۔ یہ رنگ کا متغیر ہونا پیٹ مبارک کے چاک ہونے کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ ملائکہ کو دیکھنے کی وجہ سے تھا، کیونکہ آپ کا شکم مبارک درد کے بغیر چاک کیا گیا۔ درد تو ہوا ہی نہیں۔ میں نے اور میرے خاوند نے آپ کو مضبوطی سے پکڑ کر سینے سے لگا لیا۔ ہم نے پوچھا کہ نور نظر آپ کو کیا ہوا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 2 ایسے آدمی آئے جنہوں نے سفید لباس پہن رکھے تھے۔ ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا، کیا یہ وہی ہے؟ دوسرے نے کہا، ہاں۔ وہ دونوں جلدی جلدی میری طرف آئے، انہوں نے مجھے پکڑا، زمین پر لٹایا، میرے شکم کو چاک کیا اور اس میں انہوں نے کوئی چیز تلاش کی جیسے۔ پھر اس مطلوبہ چیز کو انہوں نے ڈھونڈ لیا، انہوں نے وہ چیز پکڑی اور اسے نکال کر باہر پھینک دیا۔ میں نہیں جانتا کہ وہ کیا چیز تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے فرمایا کہ ہم آپ کو لے کر اپنے گھر آ گئے اور میرے شوہر نے پریشانی کے عالم میں کہا کہ مجھے خوف ہے کہ اس بچے کو کوئی تکلیف ہوئی ہے۔ اس سے قبل کہ وہ تکلیف ظاہر ہو، اسے اس کی والدہ کے پاس واپس لوٹا آتے ہیں اور اس امانت سے جلد سبکدوش ہو جاتے ہیں۔ دوسری روایت میں حضرت حلیمہ سعدیہ نے فرمایا کہ میرے شوہر نے مجھے کہا کہ میں یہ بہتر سمجھتا ہوں کہ تم انہیں ان کی والدہ ماجدہ کے پاس لے جاؤ تاکہ وہ ان کا علاج وغیرہ کرائیں۔ اللہ کی قسم، انہیں جو تکلیف پہنچی ہے وہ فلاں کی اولاد کی طرف سے پہنچی ہے، کیونکہ اس سعید اور صالح کو دیکھ کر وہ حسد کرتے ہیں۔
ناظرین کرام، جب حضرت حلیمہ سعدیہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدہ آمنہ کے پاس لے گئیں تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 4 یا 5 برس یا بعض روایتوں کے مطابق 2 سال اور کچھ ماہ تھی۔ ناظرین کرام، السیرۃ النبویہ کی ایک روایت میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم سارے بچے شق صدر کے بعد اسی حالت پر تھے کہ سارا قبیلہ وہیں آ گیا۔ میری رضائی ماں سارے قبیلے کے آگے آگے تھیں، وہ با آواز بلند پکار رہی تھیں، ہائے کمزور۔ پھر وہ مجھ پر جھکیں اور مجھے اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا۔ انہوں نے میرے سر کو اور میری آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا اور کہا، تم کتنے عمدہ ہو۔ پھر میری رضائی ماں نے کہا، تم کتنے اچھے اکلوتے فرزند ہو۔ آپ تنہا نہیں ہیں، اللہ تعالی، ملائکہ اور تمام اہل زمین میں سے مومنین جتنے ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں آپ کی کتنی عزت اور توقیر ہے۔ اگر آپ کو علم ہوتا کہ رب تعالیٰ کس بھلائی کا آپ کے ساتھ ارادہ کیے ہوئے ہے تو آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی۔ قبیلے کے لوگ وادی کے کنارے تک اس وقت پہنچ چکے تھے۔ روایت میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میری رضائی ماں نے مجھے دیکھا تو کہا کہ اے فرزند، اس کے بعد میں آپ کو زندہ ہی دیکھوں گی۔ وہ آئیں، مجھ پر جھک گئیں، مجھے اپنے سینے سے لگایا۔ مجھے اس ذات کی قسم جس کے دست تصرف میں میری جان ہے، میں رضائی ماں کی گود میں تھا اور انہوں نے مجھے اپنے ساتھ لگا رکھا تھا، جبکہ میرا ہاتھ ملائکہ کے اس وقت ہاتھ میرا ملائکہ کے ہاتھوں میں تھا، مگر لوگ انہیں نہیں دیکھ پا رہے تھے۔ اس وقت بعض لوگ کہنے لگے کہ اس بچے کو شاید جنون لاحق ہو گیا ہے، اسے کاہن کے پاس لے جایا جائے تاکہ وہ اسے دیکھے اور اس کا علاج کرے۔ میں نے کہا، مجھے کوئی جنون لاحق نہیں ہے، میرے اعضاء سلامت ہیں، میرا دل بالکل سلامت ہے، مجھے کوئی بیماری نہیں ہے۔ میرے رضائی باپ نے کہا، کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ اس کی گفتگو بالکل صحیح ہے؟ مجھے امید ہے کہ میرے بچے کو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ پھر لیکن انہوں نے اتفاق کیا کہ وہ مجھے معائنے کے لیے کاہن کے پاس ضرور لے کر جائیں گے۔ پھر جب وہ کاہن کے پاس گئے اور ساری داستان بالکل تمام بات بیان کی تو اس نے کہا کہ تم لوگ خاموش ہو جاؤ، میں اس بچے کی زبان سے خود یہ واقعہ سننا چاہتا ہوں۔ یقیناً یہ اپنے معاملے کو تم سے زیادہ جانتا ہے اور بہتر بیان کر سکتا ہے۔ پھر کاہن نے مجھ سے پوچھا تو میں نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ سننے کے بعد وہ مجھ پر جھپٹا اور مجھے اپنے سینے سے لگا لیا۔ پھر بلند بلند آواز کے ساتھ پیشن گوئی کی کہ اے اہل عرب، اے اہل عرب، نعوذ باللہ، اس شر کی وجہ سے جو قریب آ گیا ہے، اس بچے کو قتل کر دو۔ لات و عزا کی قسم، اگر تم نے اسے چھوڑ دیا اور یہ جوان ہو گیا تو یہ تمہارا دین بدل ڈالے گا، تمہیں اور تمہارے آبا کو احمق کہے گا، یہ تمہارے امر کی مخالفت کرے گا، یہ ایسا دین لے کر آئے گا جس کے بارے میں تم نے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری رضائی ماں نے مجھے تیزی سے اس کی گود سے لے لیا اور کہا، اے کاہن، میرے اس بچے کو کوئی جنون لاحق نہیں ہے۔ اگر مجھے علم ہوتا کہ کاہن اس طرح کرے گا تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے پاس نہ لے کر جاتی۔ خدا نہ خواستہ قتل کرنے کے بجائے میں انہیں بخیر و عافیت ان کے اہل خانہ کے سپرد کر دوں گی۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ملائکہ کی وجہ سے تھوڑا گھبرا گیا، میرے سینے سے لے کر ناف تک اس شک کا اثر باقی رہا۔ شاید یہ اثرات اس لیے باقی رہے تاکہ وجود شک پر دلالت ہوتی رہے۔ اس باب میں امام بوصیری نے شق صدر کے حوالے سے ایک قصیدے میں فرمایا ہے کہ بی بی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دودھ چھڑایا اور آپ کو آپ کے جد امجد کے پاس لے آئیں۔ انہیں دودھ چھڑانے کے باعث شدید اذیت برداشت کرنا پڑی۔
جب فرشتوں نے آپ کا گھیراؤ کر لیا اور حضرت حلیمہ نے سمجھا کہ وہ شیاطین تھے، انہوں نے ان کی آپ کے ساتھ محبت ملاحظہ کر لی، اور محبت کی وجہ سے ایک شعلہ تھا جس سے سینہ جل رہا تھا، انہوں نے مجبوراً آپ کو جدا کر دیا، حالانکہ آپ ان کے پاس ہی تشریف فرما تھے۔ آپ کی تشریف فرما ہونے سے انہیں کوئی ملال نہیں تھا۔ آپ کا قلب انور شک کیا گیا اور اسے دھوتے وقت گوشت کا سیاہ ٹکڑا باہر نکال دیا گیا۔ حضرت جبریل امین کے دائیں دست مبارک نے مہر لگا دی اور انہیں وہ کچھ عطا کیا گیا جس کی کسی کو خبر تک نہیں ہو سکی۔ اس مہر نے آپ کے رازوں کو محفوظ کر دیا، نہ ہی وہ مہر ٹوٹ سکتی تھی اور نہ ہی یہ خبر پھیل سکتی تھی۔ امام حلبی لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس دو آدمی آئے تھے جنہوں نے سفید کپڑے پہن رکھے تھے، یعنی وہ دونوں حضرت جبریل اور حضرت میکائیل تھے۔ یہی دونوں اس دوسری روایت میں بھی مراد ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس دو سفید رنگ کے پرندے آئے تھے جو عقاب کی طرح تھے۔ سیرت حلبیہ کی ہی ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دو ساس نما پرندے اترے، ان میں سے ایک نے اپنی چونچ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکم مبارک کھولا اور دوسرے نے اپنی چونچ سے اس میں برف اور ٹھنڈک ڈالی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ بھی پرندے عقاب جیسے ہی ہوتے ہیں اور سارس جیسے بھی ہوتے ہیں۔ حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام کا عقاب کی صورت میں آنا، وہ ذکر کرتے ہیں کہ ایک لطیف بات ہے، کیونکہ عقاب پرندوں کا سردار کہلاتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ میرے پاس جبریل امین آئے اور کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہر چیز کا ایک سردار ہوتا ہے، انسانوں کے سردار آدم ہیں، آپ اولاد آدم کے سردار ہیں، روم کے سردار صہیب رومی ہیں، فارس کے سردار سلمان فارسی ہیں، حبشیوں کے سردار بلال حبشی ہیں، درختوں کا سردار صدر ہے یعنی بیری کا درخت، اور پرندوں کا سردار عقاب ہے۔ ناظرین کرام، علامہ ابن حشام حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ جب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ مکرمہ میں ان کی والدہ محترمہ کے پاس آئی تو سیدہ آمنہ نے مجھ سے پوچھا کہ اے حلیمہ، تو میرے لخت جگر کو اتنی جلدی واپس لے آئی کہ جبکہ پہلے تو انہیں اپنے ساتھ لے جانے کے لیے بڑی بے تابی کا مظاہرہ کر رہی تھی، تم تو انہیں اپنے پاس زیادہ سے زیادہ مدت تک کے لیے رکھنا چاہتی تھی۔ حضرت دائی حلیمہ سعدیہ نے عرض کی کہ اے سیدہ، اللہ رب العزت نے جو مدت مقرر کی تھی وہ پوری ہو گئی ہے، میرے ذمے جو حق تھا میں نے ادا کر دیا ہے، اب مجھے اس بچے کی بابت مختلف خدشات کا بھی اندیشہ ہے، اس لیے اب میں اس امانت کو واپس کرنے آئی ہوں۔ سچ تو یہ ہے کہ آپ بھی تو یہی پسند کرتی ہیں نا کہ آپ کا اکلوتا بیٹا آپ کے پاس رہے۔ سیدہ آمنہ نے فرمایا، سچ سچ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا مسئلہ پیش آیا؟ اس موقع پر وہ مجھ سے برابر اصرار کرتی رہیں، حتیٰ کہ میں نے انہیں ساری بات بتائی، صورتحال ساری بتا دی۔ انہوں نے فرمایا، کیا تمہیں میرے نور نظر کے بارے میں شیطان کا خوف ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ انہوں نے فرمایا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، شیطان ان کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتا ہے، میرے اس بچے کی شان ہی نرالی ہے۔ اے حلیمہ، کیا میں تمہیں اپنے بچے کے بارے میں کچھ بتاؤں؟ دائی حلیمہ نے عرض کی کہ سیدہ ضرور بتائیے۔ سیدہ آمنہ نے فرمایا کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے صدف بطن میں جلوہ افروز ہوئے تو میرے اندر سے ایک نور خارج ہوا جس کے اجالے میں مجھے شام تک کے محلات نظر آئے۔ جب مجھے حمل قرار پایا تو عام عورتوں کی طرح مجھے اس کا کوئی بوجھ محسوس نہیں ہوا، نہ ہی کسی اور تکلیف کا کوئی احساس ہوا، اور پھر بوقت ولادت انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر ٹیکے ہوئے تھے، سر اقدس
آسمان کی طرف اٹھا رکھا تھا، بہرحال اب انہیں میرے پاس رہنے دو، میں خود ان کی اب خبرگیری کروں گی۔ السیرت النبویہ کی ایک اور روایت میں ہے کہ سینہ مبارک چاک کرنے کے واقعے کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس مکہ لائیں تو آپ مکہ مکرمہ کی وادیوں میں گم ہو گئیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے فرمایا، میں اس رات میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر واپس آئی، لیکن جب میں وادی مکہ میں پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں مجھ سے جدا ہو گئے، گم ہو گئے۔ اللہ کی قسم میں نہیں جانتی تھی کہ آپ کہاں ہیں۔ جب آ کر ان کے دادا کو حقیقت حال بیان کی تو حضرت عبد المطلب کھڑے ہو گئے اور اللہ رب العزت سے دعا مانگی کہ وہ ان کا بیٹا انہیں لوٹا دے۔ اس وقت انہوں نے یہ شعر پڑھا تھا جس کا ترجمہ ہے کہ اے میرے مولا، میرے نور نظر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس کر دے، پروردگار انہیں واپس لوٹا کر مجھ پر احسان کر دے۔ روایت میں ہے کہ اس دعا پر آسمان سے صدائے غیبی آئی کہ اے لوگو نہ چلاؤ، بلا شبہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی پروردگار ہے، وہ انہیں رسوا نہیں کرے گا نہ ضائع کرے گا۔ جناب عبد المطلب نے پوچھا کہ وہ کہاں ہیں؟ صدا آئی کہ وہ وادی تہامہ میں دائیں طرف واقع درخت کے پاس موجود ہیں۔ اس پر جناب عبد المطلب اس جانب تشریف لے گئے، ان کے پیچھے پیچھے ورقہ بن نوفل بھی تھے۔ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک درخت کے نیچے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درخت کی شاخ کو کھینچ رہے تھے۔ آپ کے جد امجد نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں جان عالم محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ حضرت عبد المطلب نے کہا، اے میرے بیٹے، میں آپ کا دادا ہوں، میری جان آپ پر فدا ہو جائے۔ اس کے بعد انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑھ کر اپنی آغوش میں لے لیا اور زار و قطار رونے لگے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھوڑے کے آگے سوار کیا اور مکہ المکرمہ واپس تشریف لائے۔ جناب عبد المطلب نے بچہ بخیریت ملنے کی خوشی میں صدقے کے طور پر بکریوں اور بھیڑوں کو ذبح کیا، اور بعض مفسرین نے اللہ رب العزت کے اس ارشاد پاک جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ووجدک ضالا فہدا، اس کی تفسیر میں کہا کہ اور آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو منزل مقصود تک پہنچا دیا، اور اسی واقعے پر اس آیت کو محمول کیا ہے۔ ناظرین کرام، بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس طرح کا واقعہ 2 مرتبہ پیش آیا ہے۔ آپ دوسری بار بھی اچانک گم ہو گئے۔ ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی جگہ گھومتے دیکھ لیا، اور بعض روایات میں اس کا نام ابو جہل بھی آیا ہے کہ ابو جہل نے دیکھ لیا، تو اس نے آپ کو اونٹ پر اپنے آگے سوار کیا اور آپ کے جد امجد کے پاس لے آیا۔ اس شخص یعنی جو بھی تھا یا ابو جہل تھا، جو بھی تھا، اس نے جناب عبد المطلب سے کہا کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے بیٹے کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا ہے؟ جناب عبد المطلب نے پوچھا تو اس نے کہا کہ جب میں نے اپنی اونٹنی کو بٹھایا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پیچھے سوار کیا تو اونٹنی نے اٹھنے سے انکار کر دیا۔ جب میں نے آپ کو اپنے آگے سوار کیا تو وہ اونٹنی فوراً اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اللہ اکبر! گویا رب تعالیٰ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس عمر میں بھی کسی کے پیچھے ہونا، مقتدی بننا پسند نہیں تھا۔ اللہ! ناظرین کرام، زمانہ بچپن میں علامات نبوت کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں۔ سیرت نگاروں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو اپنی کتابوں میں دیے گئے
اشاروں کی روشنی میں پہچان کر یہود کے رد عمل کے اظہار کے مختلف ذکر کیا ہے، مختلف بیان کیے ہیں۔ امام حلبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ ایک روز میرے پاس سے یہودیوں کی ایک جماعت کا گزر ہوا۔ میں نے ان سے کہا کہ کیا تمہیں اس بیٹے کی نرالی شان کے بارے میں بتاؤں؟ پھر میں نے اس جماعت کو بتایا کہ بچے کی والدہ کو مبارک کیسے قرار پایا تھا، ان کی ولادت مبارکہ کس شان سے ہوئی تھی، ان کی والدہ ماجدہ نے ان کی ولادت باسعادت کے وقت کس طرح کے عجیب مناظر دیکھے تھے۔ میں نے وہ تمام باتیں ان یہودیوں کو سنا دیں جو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ سے سنی تھی، اور وہ باتیں بھی جنہیں میں نے خود اپنی نگاہوں سے دیکھا تھا وہ بھی بتائیں۔ میری باتیں سن کر وہ یہودی ایک دوسرے سے کہنے لگے، نعوذ باللہ کہ اس بچے کو قتل نہ کر دیں۔ پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا یہ یتیم ہے؟ میں نے ڈر کر سچ چھپاتے ہوئے کہا کہ نہیں، میں اس کی ماں اور یہ یعنی میرے شوہر اس کے باپ ہیں۔ انہوں نے کہا بخدا اگر یہ یتیم ہوتا تو ہم اسے ضرور قتل کر دیتے، کیونکہ ہمارے نزدیک مذکورہ بالا جتنی باتیں تم نے بتائی ہیں یہ ساری علامات نبوت کی نشانی ہیں۔ ناظرین کرام، علامہ احمد بن زینی دہلان کے مطابق حضرت حلیمہ سعدیہ نے فرمایا کہ میں ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بازار عکاظ لے گئی تو وہاں ایک کاہن نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی اور پھر بآواز بلند صدا لگائی کہ اے اہل عکاظ، اس بچے کو قتل کر دو، نعوذ باللہ، اس کے لیے ایک عظیم الشان مملکت ہوگی۔ میں گھبرا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی وقت واپس لے آئی تو رب تعالیٰ نے آپ کو نجات عطا کی۔ امام احمد بن زینی دہلان لکھتے ہیں کہ حلیمہ سعدیہ چونکہ آپ کو ایک بے مثل شخصیت کے طور پر پہچان چکی تھیں، اس لیے ایک مرتبہ ان کے دل میں یہ خواہش ہوئی کہ سارے جہان والے دوسرے لوگ بھی اس بچے کی شان کو جان جائیں۔ ناظرین کرام، یہ پیار کی ایک علامت ہے، یہ نیچرل ہے، یہ فطری چیز ہے، اور وہ یہ چاہتی تھیں کہ آپ کی عظمت سے دنیا آشکار ہو جائے، سب کو پتہ چل جائے کہ دائی حلیمہ کے پاس جو بچہ ہے وہ کتنی شان والا ہے، وہ کونین کا سربراہ ہے، وہ نبیوں کا سلطان ہے۔ اس وقت وہ بازار عکاظ میں آئی ہوئی تھی، اور یہ عربوں کا بہت بڑا بین القبائلی میلہ ہوا کرتا تھا جس میں لوگ دور دور سے شرکت کے لیے آیا کرتے تھے۔ دستور کے مطابق ہر طبقے اور ہر صلاحیت کے لوگ یہاں آ کر اپنے فن کا مظاہرہ کیا کرتے تھے۔ ایسے موقع پر کاہنوں کی بھی بھرمار ہوا کرتی تھی وہاں پر۔ ایسا ہی ایک کاہن تھا جو اپنے فن میں بڑا ماہر تھا، بڑا طاق تھا۔ لوگ اپنے بچے اس کے پاس لے جایا کرتے اور وہ ان کے بارے میں پیشن گوئیاں کیا کرتا تھا۔ جب دائی حلیمہ بھی اسی نیت سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں لے گئیں، اور جیسے ہی اس کاہن کی نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ زیبا پر پڑی، جیسے ہی حضور کو دیکھا اس پر سکتہ طاری ہو گیا اور ایک کپ کپی سی طاری ہو گئی، کانپنے لگا۔ اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں تیرتے ہوئے سرخ ڈورے دیکھ لیے تو اس کا تجسس اور بڑھ گیا۔ قمیص کا کپڑا اٹھا کر مہر نبوت کو کاندھوں کے درمیان دیکھا تو اس کی چیخ نکل گئی، پھر زور سے چلا کر کہنے لگا، اے بنو حذیل، اے قریش، اس بچے کو قتل کر دو، نعوذ باللہ، یہ تمہارے دین اور دستور کا دشمن ہوگا، تمہارے خداؤں کی خدائی پر ضرب لگائے گا، ان کی طاقت کو چیلنج کرے گا اور بتوں کو توڑ دے گا۔ اپنی روایات کی حفاظت کرو اور اسے ابھی مار ڈالو۔ دائی حلیمہ اس غیر متوقع صورتحال سے گھبرا گئی۔ کاہن کی غوغا آرائی اور بدحواسی دیکھ کر دائی حلیمہ نے عافیت اسی میں سمجھی کہ وہاں سے فوراً آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر چلی جائے۔ وہ کاہن اپنی ہی دھن میں بولے چلے جا رہا تھا،
جب کافی لوگ اکٹھے ہو گئے تو انہیں ابھارا کہ اس بچے کو قتل کر دو۔ انہیں پوچھا کہ کون سا بچہ؟ وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ دائی حلیمہ اسی وقت بہت دور ان سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو لے جا چکی ہوئی تھی۔ ناظرین کرام، ایسا ہی ایک واقعہ سیرت حلبیہ میں بھی آیا ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ عکاظ کے واقعے کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بار ذوالمجاز کے میلے میں لے گئی تھی۔ یہ دور جاہلیت کا ایک بازار ہوا کرتا تھا اور میدان عرفات سے سمجھ لیجئے کہ ایک فرسخ دور لگا کرتا تھا۔ اس میلے میں بھی ایک نجومی آیا ہوا تھا۔ لوگ اسے اپنے بچے دکھایا کرتے اور قسمت کا حال پوچھا کرتے تھے۔ دائی حلیمہ کہتی ہیں کہ میں بھی وہاں چلی گئی۔ جب اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کی پشت مبارک پر مہر نبوت کو دیکھا تو چشمان مقدس کی سرخی کو دیکھا، چیخ اٹھا کہ اے اہل عرب، اس بچے کو قتل کر دو، یہ تمہارے ہم مذہبوں کو قتل کرے گا، یہ تمہارے بتوں کو پاش پاش کر دے گا، اس کا معاملہ تم پر غالب آ کر رہے گا، یہ صرف آسمان سے ایک حکم کا منتظر ہے بس۔ اس بدبخت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غصے کا اظہار کیا، لیکن اللہ کی قدرت سے کچھ ہی دیر گزری ہوگی کہ اس کی عقل زائل ہو گئی اور وہیں پر مر گیا۔ ناظرین کرام، انہی واقعات کے تناظر میں سیرت حلبیہ میں تحریر ہے کہ جب دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر آپ کی والدہ ماجدہ کے پاس آ رہی تھی، اس وقت حبشہ کے کچھ عیسائیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو دیکھتے ہی رہ گئے اور بے اختیار چومنا شروع کر دیا۔ جب انہوں نے آپ کے کاندھوں کے مابین مہر نبوت دیکھی اور آپ کی چشمان مقدس میں سرخی دیکھی تو انہوں نے حضور نبی حضرت دائی حلیمہ سے پوچھا کہ کیا اس بچے کی آنکھوں میں کوئی تکلیف ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ان کی چشمان مقدس میں تو کوئی تکلیف نہیں ہے، یہ سرخی تو ہمیشہ ان کی آنکھوں میں رہتی ہے۔ تب ان عیسائیوں نے کہا کہ ہم اس کے معاملے سے آشنا ہیں، ہم اس بچے کو اپنے ساتھ اپنے وطن میں لے جائیں گے، یہ بچہ پیغمبر اور بڑی شان والا ہے، ہم اس کے متعلق سب کچھ جانتے ہیں، ہماری کتابوں میں لکھا ہے۔ لیکن حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انکار کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس مکۃ المکرمہ واپس آ گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمانہ بچپن میں شق صدر کتنی مرتبہ ہوا، اس بارے میں امام زینی دہلان لکھتے ہیں کہ کم سنی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شق صدر کئی بار ہوا۔ پہلی بار 4-5 برس کی عمر میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں ہوا تاکہ آپ اکمل حالات اور اتم صفات پروان آپ کی چڑھ سکیں۔ دوسری بار شق صدر ہوا تو اس وقت آپ کی عمر مبارک 10 یا 12 برس تھی۔ اسی طرح مسند امام احمد بن حنبل میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے نبوت کے امر میں سے سب سے پہلے کس چیز کا مشاہدہ کیا؟ تو سوال سن کر حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمایا تم نے یہ سوال کیا ہے تو سنو کہ ایک دن میں صحرا میں تھا، اس وقت میری عمر کوئی 20 برس کے قریب اور کچھ ماہ تھی کہ اچانک میں نے اپنے اوپر آواز سنی، ایک شخص کہہ رہا تھا کیا یہ وہی ہیں؟ میں نے ایسے خوبصورت چہرے دیکھے کہ اس سے پہلے اتنے حسین چہرے نہیں دیکھے تھے، اتنے سفید کپڑے دیکھے کہ اس سے قبل اتنے سفید کپڑے بھی نہیں دیکھے تھے۔ وہ چلتے ہوئے میرے پاس آئے، ان دونوں اشخاص نے میرا ایک ایک بازو پکڑ لیا لیکن مجھے لمس محسوس نہیں ہو رہا تھا، حالانکہ انہوں نے مجھے پکڑ رکھا تھا۔ ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ انہیں لٹا دو، انہوں نے مجھے مشقت کے بغیر نیچے لٹا دیا۔ ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ ان کا سینہ اقدس شق کرو، تو اس نے میرا سینہ چاک کر دیا۔ مجھے نہ کوئی خون نظر آیا، نہ کوئی درد محسوس ہوا۔ پہلے
پہلے نے اسے کہا کہ اسے اس قلب میں سے کینہ اور حسد نکال دو، تو دوسرے نے لوتھڑے کی مانند کوئی چیز باہر نکال کر پھینک دی۔ پھر اس نے کہا اس میں رافت اور رحمت بھر دو۔ اس نے چاندی نما کوئی چیز اندر داخل کر دی، پھر میری دائیں پاؤں کی انگلی پر ہاتھ سے مارا اور کہا اٹھیں اپنے رب کے حضور سر تسلیم خم کریں۔ اس عمل کے بعد میں واپس آ گیا۔ میں ہر چھوٹے پر شفقت اور بڑے پر رحم کیا کرتا تھا۔ مسند احمد میں ہے کہ صحیح یہ ہے کہ اس وقت آپ کی عمر مبارک 10 برس تھی۔ 20 برس کی عمر کا قول راویوں کی لغزش دکھائی دیتا ہے، اور تیسری بار ابتدائے وحی میں سینہ اقدس شق کیا گیا، جبکہ چوتھی بار معراج شریف کے وقت سینہ اقدس چاک کیا گیا۔ ناظرین کرام، السیرۃ الشامیہ میں ہے کہ 10 برس کی عمر مکلف بنانے کی عمر کے قریب تر عمر ہوتی ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ اقدس شق کیا گیا اور اسے پاک کیا گیا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اشیاء میں سے کسی چیز میں مشغول نہ ہوں جس کی وجہ سے عیب لگایا جائے۔ تیسری بار شق صدر کے متعلق امام ابن حجر لکھتے ہیں کہ اس میں زیادہ کرامت کی حکمت ہے، تاکہ آپ قوی القلب کے ساتھ وہ حاصل کر لیں جو کچھ وہی کیا جائے۔ پھر چوتھی بار شق صدر میں حکمت بھی عزت و اکرام میں زیادتی مقصود تھی، تاکہ آپ حریم قدس میں اچھی طرح مناجات کر سکیں۔ ناظرین کرام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی بہن شیما کے مشفقانہ برتاؤ سے متعلق امام احمد بن زینی دہلان حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے دوسری مرتبہ واپس لے کر آئیں تو وہ آپ کو کسی ایسی جگہ جانے نہیں دیا کرتی تھیں جو زیادہ دور ہوتی۔ ایک دن دائی حلیمہ دوپہر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلی تو آپ کی رضائی بہن شیما کے ساتھ آپ کو موجود پایا۔ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوری دے رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں کہ یہ میرے کریم بھائی ہیں، جن کو نہ تو میری امی نے جنم دیا ہے، نہ ہی یہ میرے باپ اور چچا کی نسل سے ہیں۔ مولا، ان بچوں کے مابین انہیں بھی پروان چڑھا جنہیں تو نے پروان چڑھایا ہے۔ حضرت شیما یہ اشعار گنگنا کر بھی آپ کو لوریاں دیا کرتی تھیں کہ اے میرے رب، میرے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے لیے سلامت رکھ، یہاں تک کہ ہم آپ کو جوان اور انتہائی حسین دیکھیں، یہاں تک کہ ہم آپ کو اپنی قوم کا ایسا سردار دیکھیں، سب جن کی اطاعت کر رہے ہوں۔ اے میرے مولا، ان کو دشمنوں اور حاسدوں سے بچا اور ان کے حاسدوں اور دشمنوں کو ذلیل اور رسوا فرما، اور انہیں وہ عزت عطا فرما جو ابد تک باقی رہے۔ علامہ ازدی نے فرمایا ہے کہ اس معصوم بچی کی التجائیں رب تعالیٰ نے کمال احسن انداز سے قبول فرمائیں۔ اس دن حضرت دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیٹی سے کہا کہ شیما، اس شدید گرمی میں انہیں لے کر باہر آ گئی ہو؟ تو آپ کی رضائی بہن نے کہا میرے کریم بھائی کو گرمی لگتی ہی نہیں ہے، دھوپ تو لگتی ہی نہیں ہے، ایک بادل کا ٹکڑا ہے جو ان پر سایہ فگن رہتا ہے، جب یہ ٹھہرتے ہیں تو وہ بادل کا ٹکڑا بھی ٹھہر جاتا ہے، جب محمد چلتے ہیں تو وہ بادل کا ٹکڑا بھی چلنے لگتا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میری لخت جگر، کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ اس نے کہا ہاں امی جان۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی کہ میں اس شر سے رب تعالیٰ کی پناہ مانگتی ہوں جس کے بارے میں ہمیں اپنے نور نظر پر ہمیشہ اندیشہ رہتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ بعض اوقات حضرت حلیمہ سعدیہ خود ایک بادل کا ٹکڑا دیکھا کرتی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ فگن رہا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہرتے تو وہ بادل کا ٹکڑا بھی ٹھہر جایا کرتا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام چلا کرتے تو وہ بادل کا ٹکڑا بھی
ساتھ ساتھ چلا کرتا تھا۔ ناظرین کرام، حضرت حلیمہ سعدیہ کے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مقام کے باب میں یہ ذکر طبقات ابن سعد میں موجود ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے عقد نکاح فرما لیا تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تھیں اور اپنی تنگ دستی کے بارے میں بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے متعلق حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی تو انہوں نے کچھ بکریاں اور کچھ اونٹ انہیں عطا کیے تھے، اور دوسری روایت کے مطابق انہوں نے 40 بکریاں اور اونٹ عطا فرمائے تھے۔ السیرۃ النبویہ میں ہے کہ جب غزوہ حنین کے روز حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے اپنی چادر مبارک پھیلا دی، وہ اس پر بیٹھیں، اور ایک اور روایت کے مطابق ان کا شوہر اور بیٹا بھی ان کے ہمراہ تھے۔ آپ نے ان سب کے لیے اپنی چادر مبارک بچھائی اور انہیں اس پر بٹھایا۔ علامہ قاضی ایاز نے لکھا ہے کہ پھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئیں تو انہوں نے بھی ان کے لیے اپنی چادر بچھا دی۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں تو انہوں نے بھی بطور احترام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرتے ہوئے ان کے لیے اپنی چادر بچھا دی۔ السیرۃ الحلبیہ میں ہے کہ بی بی حلیمہ کو طویل عمر نصیب ہوئی۔ حضرت ابو الفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، آپ جیارانہ کے مقام پر جلوہ افروز تھے، حنین سے واپس تشریف لا چکے تھے، میں نوجوان تھا، ایک خاتون آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھا تو اپنی چادر بچھا دی۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ یہ خاتون کون ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی ماں حلیمہ سعدیہ ہیں۔ دوسری روایت میں ہے کہ ایک خاتون نے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری کا اذن طلب کیا، جب حاضر خدمت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری ماں، میری ماں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ردائے مبارک بچھا دی تو وہ اس پر بیٹھ گئیں۔ امام احمد بن زینی دہلان بحوالہ ابن حجر لکھتے ہیں کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سعادت مندی یہ ہے کہ انہیں ان کے خاوند اور اولاد کو دولت اسلام نصیب ہوئی، پھر بعد میں مکے سے ہجرت کی اور مدینہ منورہ میں وصال فرمایا، بقیع میں دفن ہوئیں، ان کی قبر انور معروف ہے، لوگ اس کی زیارت کے لیے آیا کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، غزوہ حنین کے واقعے کو علامہ ابن سعد نے بحوالہ صحیح بخاری اس طرح ذکر کیا ہے کہ اس جنگ میں مسلمانوں کو بے حد و حساب مال غنیمت ہاتھ آیا تھا، 6000 کے قریب جنگی قیدی ان کے قبضے میں آئے تھے۔ جنگ ختم ہونے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی روز تک وہاں مقیم رہے تاکہ ذمہ دار لوگ آئیں اور اپنے قیدی چھڑا کر لے جائیں، مگر انتظار کے باوجود وہاں کوئی نہیں آیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لشکر اور قیدیوں سمیت واپس تشریف لے آئے اور سب کچھ لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ تقسیم کے بعد بنو حوازن آ پہنچے، ان میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی چچا ابو سروان بھی تھے۔ اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ جو خواتین قید ہوئیں ان میں آپ کی رضائی پھوپھیاں اور خالائیں بھی ہیں جنہوں نے آپ کو کھلایا ہے، دودھ پلایا ہے اور بچپن میں آپ کی خدمت اور آپ کی دیکھ بھال کی ہے۔ ایک عام آدمی بھی ان رشتوں کا پاس کرتا ہے، آپ تو خیر و برکت، کرم و شرافت کا پیکر ہیں، ہم آپ سے نیکی اور بہتری کی زیادہ توقع رکھتے ہیں، کرم فرمائیے اور انہیں آزادی عطا کر کے
ہم پر احسان فرمائیے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے اس نازک رشتے اور تعلق کا ہمیں احساس تھا، اس لیے تمہاری منشا کے مطابق فیصلہ کرنا چاہتے تھے، مگر تم لوگوں نے آنے میں بہت تاخیر کر دی۔ اب تو سب کچھ تقسیم ہو چکا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے اچھی بات وہی ہے جو راستی میں سب سے اچھی ہو۔ مسلمانوں میں جو میرے پاس ہیں انہیں تم دیکھ رہے ہو، اب بتاؤ تمہیں اپنے زن و فرزند زیادہ محبوب ہے یا مال زیادہ محبوب ہے؟ وفد نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسب و مال دونوں میں سے کسی ایک کو اختیار کر لینے کی آپ نے ہمیں اجازت دی ہے۔ ہم تو حسب کے برابر مال کو بالکل نہیں سمجھتے، بلکہ کسی چیز کو نہیں سمجھتے۔ آپ ہمارے بال بچوں کو واپس کر دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میرے لیے اور اولاد عبد المطلب کے لیے ہے وہی تمہارے لیے ہے۔ مسلمانوں سے میں بھی تمہارے لیے مصالحت کروں گا۔ تم سے کہتا ہوں کہ جب میں لوگوں کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھ چکوں تو تم اپنا مدعا بیان کرنا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل اور آپ کی بدولت مسلمانوں سے ہم طلبگار سفارش ہیں۔ اس پر میں تم سے کہوں گا کہ میرے اور بنو عبد المطلب کے حصے میں جو ہیں وہ تمہارے لیے لوگوں سے طلبگاری کروں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر جب ظہر کی نماز پڑھ چکے تو ان لوگوں نے اٹھ کر جو باتیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھیں وہ عرض کر دی۔ جب مسلمانوں کو علم ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حصے کے قیدی آزاد کر دیے ہیں تو انہوں نے بھی سب آزاد کر دیے۔ دیکھتے ہی دیکھتے آزاد شدہ قیدیوں سے گلی کوچے بھر گئے۔ ناظرین کرام، ان قیدیوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی بہن شیمہ بھی تھی۔ ظاہر ہے آپ نے برسوں پہلے بچپن میں ان کو دیکھا تھا اور وقت گزرنے کے ساتھ بہن کی شخصیت میں کافی تبدیلیاں رونما ہو چکی ہوں گی، لہٰذا جب انہوں نے اپنا تعارف کروایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کئی برس پہلے کی یاد آئی۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اپنی چادر بچھا کر بی بی شیمہ کو اس پر بٹھایا، عزت کی اور فرمایا یہاں رہنا چاہو تو میرا گھر ہے اور اگر واپس جانا چاہو تو ہم انتظام کیے دیتے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ مجھے واپس بھیج دیجئے، کیونکہ سب رشتہ دار واپس جا رہے ہیں۔ تو ان کی خواہش کے مطابق پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں انتہائی اعزاز اور اکرام کے ساتھ واپس بھیج دیا۔ سیرت حلبیہ میں ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی لخت جگر اور حضور سیاح لا مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی بہن حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا غزوہ حنین کے قیدیوں میں تھی۔ جب مسلمانوں نے انہیں گرفتار کیا تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی بہن ہوں۔ جب وہ بارگاہ رسالت مآب میں آئیں تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں آپ کی رضائی بہن ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی کیا علامات، کیا ثبوت ہے؟ انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ایک مرتبہ میں آپ کو اٹھائے ہوئے تھی کہ آپ نے دندان مبارک سے میری کمر پر کاٹ لیا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس بیان سے بہن کو پہچان لیا، کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا، اپنی ردائے مبارک ان کے لیے بچھائی اور اس پر انہیں بٹھا دیا۔ چشمان مقدس سے آنسوؤں کے موتی گرنے لگے۔ المواہب کے مصنف کے موقف کے مطابق یہ دو مختلف متفرق واقعات ہیں۔ ہر دونوں واقعات میں آپ کھڑے ہوئے اور اپنی چادر مبارک بچھائی۔ ایک مرتبہ آپ کی رضائی ماں اور ایک مرتبہ رضائی بہن حاضر خدمت ہوئی تھیں، جن کے اعزاز و اکرام میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر بچھا دی تھی۔ ناظرین کرام، طبقات ابن سعد میں بحوالہ ابن اسحاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک دودھ شریک
رضائی بھائی تھے جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ قیامت کے دن میں تیرا ہاتھ پکڑ لوں گا اور تجھے اس سوال کی بنا پر پہچان لوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد یہ صاحب بیٹھ کر رویا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ مجھے تو صرف اتنی امید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملی کہ قیامت کے دن میرا ہاتھ آپ پکڑ لیں گے تو میری نجات ہو جائے گی۔ ناظرین کرام، شق صدر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک بچپن کے واقعات اور دیگر بہت سی تفصیلات کا ذکر کیا گیا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیہ مبارک، آپ کے حسن سراپا کا تذکرہ ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے آدم سے خاتم تک صرف سنو ٹی وی پر۔ تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔ تسلیمات۔